बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इस्लामी ममालिक के अंदर ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ये टॉक ऑफ़ द टाउन जो है वो बनी हुई है। इस सारे मामले में उम्मत का जो रोल है वो क्या होगा या क्या है या कैसा था या कैसा देखा जा रहा है, इस पे हमारे उलमा इकराम आज बात करेंगे। 3-4 चीज़ों की जो है वो एक तशरीह कर दूं, जो कि लफ्ज़ जो हैं वो बड़े इस्तेमाल होंगे आज। मिसाल के तौर पे एक हम बात करते हैं उम्मत की। उम्मत इस जहाँ पे भी जा रहे जो मुसलमान हैं, ये कलेक्टिवली जो हैं ये उम्मत हैं। और हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उलमा इकराम से हदीस सुनी है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी उम्मत जो है वो गलती पर जमा नहीं हो सकती। मुझे हदीस के ना सेहत का नहीं पता, लेकिन हमने उलमा इकराम से बात सुनी है। अब इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इज्तिहाद। इज्तिहाद जो है ये बुनियादी तौर पे ये होती है एक पर्सनल आपकी जर्नी, कि आप कुरान की, हदीस की, इस्लामिक प्रिंसिपल्स और लॉज की शैडो के अंदर जो है वो अपनी पर्सनल जर्नी, इंटेलेक्चुअल जर्नी जो है उसको जारी करते हैं। और आप एक मुद्दे के ऊपर जो है वो सोच विचार करते हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी भी ये ताल्लुक़ मुसलमानों के साथ देखा ही नहीं है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोचा है, जिसने भी सोचा है या सोचने की जुर्रत या जसारत की है, हमने उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया। आप अल्लामा इकबाल को ले लें, आप मदूदी साहब को ले लें, आप डॉक्टर इसरार साहब को ले लें, दौरे हाजिर के हमारे नौजवान जो हैं, अगर वो भी कुछ सोचने समझने की फ़िक्र करते हैं तो हम उनके ऊपर कुफर का फतवा लगा देते हैं। तो ये दरवाज़ा, मेरा ये ख्याल है कि हमने इज्तिहाद का दरवाज़ा मैंने तो कभी खुला हुआ देखा ही नहीं है। दूसरा जो है वो इजमा है। इजमा वो जो इज्तिहाद है ये पर्सनल डेवलपमेंट है किसी शख्स की, फ़र्द की, जो कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करता है। फिर दूसरा है इजमा। इजमा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी कि जो लोग इल्म रखते हैं इस मामले में, उनकी कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस कैसी है, वो अक्रॉस द बोर्ड होगा। अब उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये पंजाब की इजमा ये है और बलूचिस्तान की ये है, पाकिस्तान की इजमा जो है ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और इसमें जो सूरत होगी वो एक उम्मत के तौर पे आप एक कलेक्टिव कंसेंसस पे पहुंच जाएं या एक मुद्दे के ऊपर पहुंच जाए। ये भी होता हुआ हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। इस्तेमाल तो बड़ा करते हैं लफ्ज़ उलमा इकराम, लेकिन हमने उलमा इकराम में ऐसा कोई तरीका देखा नहीं है। हम बहुत कहते हैं कि ये इजमा है, लेकिन इजमा कैसे होता है, कहाँ होता है, और फिर इस पे बहुत सी बहस ज़ाहिर है रियासतों के साथ साथ फ़िरक़ों की भी होती है कि कैसे हो सकता है। इन पे बात करेंगे और समझेंगे। इसमें एक और लफ्ज़ भी हो सकता है इस्तेमाल हो, और वो है कयास। कयास होता है डिडक्शन, कि आप प्रिंसिपल्स के तहत, कुरान और हदीस के प्रिंसिपल्स के तहत अपनी उस शैडो के अंदर डिडक्शन करें। इसको हम कयास का लफ्ज़ देते हैं। इजमा का, इज्तिहाद का, उम्मत का और कयास का लफ्ज़ जो है, इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन इसलिए आपके सामने की है, गलत या सही का मैं ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं हूँ, ताकि जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें हमारे उलमा इकराम उनको आप समझ सकें। अल्लामा हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन उलमा कौंसिल पाकिस्तान है। बहुत ममनून हो इनका। हमारे स्टूडियो के अंदर अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब भाई हैं बैठे हुए, बहुत शुक्रिया सर आपका। इंतहाई मोहतरम हमारे साथ हसन रज़ा बाकर भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम और दिल के करीब मोहम्मद शफ़ात रसूल भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप सब की इजाज़त के साथ ताहिर भाई से बात शुरू करते हैं। ताहिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ ताहिर भाई, ये जो आजकल का जो सारा मामला चल रहे हैं, इसमें ज़ाहिर है मुसलमान जो हैं वो एक ख़ास तरह से विक्टिम भी बन रहे हैं इस सारे माहौल के अंदर। ये आपको कैसा नज़र आता है कि वो जो हम बात करते थे उम्मत की और इजमा की, वो कहाँ तक सही नज़र आई या कहाँ तक कामयाब होती हुई नज़र आई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, मैं गुजारिश करूँगा बिलाल भाई, सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत, आपका शुक्रिया कि जब उम्मत का अल्लाह ने कुरान करीम में जिक्र किया ना, तो उसके साथ ही जिक्र किया कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
اور دوسری جگہ جب کہا ہے تو کہا ہے وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تو امت کا جو ہمارا خیر امت ہونا اور امت کا جو لفظ استعمال کیا وہ کیا گیا قرآن میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ. جب امت یہ کام چھوڑ دے گی تو جس بنیاد پر ہم امت کہلانے کے مستحق تھے وہ کام چھوڑ دیا تو ہم امت کہلانے متفق ہونے کے یا متحد ہونے کا تو کام ہی رہ گیا نا. تھوڑا سا اس بات کو کھول کے بتائیے گا حافظ صاحب, یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں بڑی اہم بات ہے کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا کھولیے گا. ہماری جو خیر امت کیوں ہے, ہم بہتر امت کیوں ہیں اور کیوں اللہ نے کہا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ, تم میں ایک امت جو ہے وہ ہونی. کیا کام تھا اس امت کا کام تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ بھائی شہر میں جا رہا ہے تو ڈنڈے مار دو اس کو, کوئی گاڑی نہیں ہے تو اس کو پکڑ کے کھڑا کر کے تھپڑ مار دو. یہ نہیں ہے. امت کا کام یہ تھا کہ اچھے کو اچھا کہنا, برے کو برا کہنا, حق کے ساتھ کھڑے ہونا, حق کے ساتھ کھڑے ہونا, حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا. جب آپ نے یہ کام چھوڑ دیا اور آپ اپنی مصلحتوں میں مبتلا ہو گئے تو امت سے تو آپ خود بخود نکل گئے. آپ امت میں کہاں کھڑے رہ گئے کہ جب آپ نے جو ہے باطل کو اس بنیاد کے اوپر تائید کر دی اپنی مصلحتوں کے لیے تو آپ نے تو خود اپنا اخراج کر لیا نا. آج جو حالات ہیں ہمارے وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے حق اور سچ کو حق اور سچ کہنا بند کر دیا. آج جو آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے, آپ اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو 57 اسلامی ملک ہیں, 36 نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. ابھی آ جائیں ایران کی بات کر لیں تو ایران پر حملے کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا, مجھے آپ بتا دیں کتنے ملکوں نے اس کی مذمت کی ہے, کتنے ملک اس پہ کھڑے. عوام جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر آپ اسلامی دنیا کو دیکھیں تو اسلامی دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یا اگر ایران کی طرف سے اربوں پر میزائل داغے گئے اور ایسے ممالک پر بھی جہاں سے ایران پر حملہ نہیں ہوا تو کتنے ملک تھے جنہوں نے اسے سمجھایا کہ یار بھائی یہی تو صہیونیت چاہتی ہے کہ ہمیں آپس میں لڑائے. تو اس وقت آپ حافظ صاحب سمجھتے ہیں کہ امت بحیثیت اسلامی یا مسلمان امت ایگزسٹ نہیں کرتی؟ نہیں, اگر ہوتی تو پھر یہ سارا کچھ تو نہ ہوتا. یہ بات تو آپ کی بڑی وزن والی ہے. جو تصور امت ہے وہ تو ہم نے دفن کر دیا ہے اور وہ تب پیدا ہوگا اور تب زندہ ہوگا جب ہم حق کو حق اور سچ کو سچ. تو حافظ صاحب پھر اس حدیث کو میں کہاں رکھوں جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت غلط پہ جمع نہیں ہو سکتی؟ تو یہ تو اپنا دیکھیں نا جمع کہاں ہیں ہم, مجھے آپ دکھا دیں کسی معاملے پہ یہ جمع ہیں. تو اسی لیے تو جمع نہیں ہے کہ یہ امت کا جو میں عرض کر رہا ہوں جو امت کا تخلیق ہے, جو امت کی بنیاد ہے, ہم اسی پہ نہیں کھڑے ہیں. اور اگر اس پہ کھڑے ہوں گے تو فیصلہ ہوگا نا کہ حق اور سچ کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر بطور مسلمان آپ دیکھیں مسلم امہ کے تو عوام الناس کی اکثریت جس طرف کھڑی ہوگی اس حدیث کی روشنی کے اندر اس کو آپ لے سکتے ہیں, حکمران نہیں. کیونکہ حکمرانوں کا تو جو اس وقت ہمارے اللہ ماشاء اللہ حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان کے علاوہ یعنی یہ 2 ملک ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ یہ امت جو ہے اس کا جھگڑا نہ ہو جائے. وگرنہ آپ دیکھ لیں آپ کے مسلم ملک عرب ملکوں میں سے 1-2 وہ ہیں جنہوں نے یہاں تک جانے کو تیار ہیں کہ ایران پہ اگر ایٹم بم لگتا ہے تو لگ جائے, دیکھیں نا. اور لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا تصور ہے جیسے پاکستان ہے, سعودی عرب ہے کہ نہیں اس سے ساری صہیونیت فائدہ اٹھائے. حافظ صاحب یہ غور فرمائیے کہ پاکستان نے امت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے یہ بھی تو تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. یہی تو وجہ ہے کہ آج آپ کو پھر یہ عزت اور افتخار جو مل رہا ہے. ذرا آپ تصور کریں نا آج سے چند ماہ پہلے یا چند سال پہلے ہمارے بارے میں دنیا میں کیا چھپتا تھا کہ یہ ٹیررسٹ کنٹری ہے, یہ ٹیررسٹ فوج ہے, ان کے ادارے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اور آج امریکی صدر کیا کہہ رہا ہے کہ امن کی جگہ ہمارے لیے کون سی ہے, اسلام آباد ہے. عرب لکھ رہے ہیں, عرب اخبارات آپ پڑھیں, وہ لکھتے ہیں کہ ارض الامن والسلام, ہاں کہ سلامتی اور امن کی جگہ اسلام آباد ہے. حافظ صاحب ایک اور مجھے بات بتائیے, جب اجتہاد کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مختلف خیالات رکھے ہوں ہمارے حافظ صاحب کے بارے میں یا ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں, لیکن جب اجماع کی باری آئی تو آج ساری قوم, میں امت نہیں کہہ رہا, ساری قوم پاکستان کی جو ہے
وہ حافظ صاحب کے بھی پیچھے کڑی ہے اور پرائم منسٹر کے بھی پیچھے کڑی ہے. کم از کم یہاں پہ تو اجماع ہے نا ہمارا. دیکھیں اگر اس وقت بھی کوئی اپنی قیادت کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. ہاں یہ آپ یاد رکھیں, اللہ نے آپ کو موقع دیا. آپ دیکھیں اس میں فیصلہ ابھی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے تو فیصلہ اسی میں ہو گیا کہ جب ہم نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے ہمیں رفعت عظمت کس طرح عطا کی ہیں. آپ تصور کر سکتے تھے آج سے 2 ماہ پہلے کہ یہ حال ہوگا؟ کہ آپ دیکھیں ہسٹری میں امریکی نائب صدر کبھی بھی کسی جمہوری دور میں آپ کے ہاں نہیں آیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جس پہ آپ کی وزارت اطلاعات لاکھوں ڈالر لگاتی تھی کہ کوئی پوزیٹیو ایک آرٹیکل چھپ جائے پاکستان کے حق میں, وہ پچھلے 30 دن سے 40 دن سے پاکستان 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 کر رہے ہیں. آپ یہ اندازہ لگائیں, میں اسلام آباد میں ہوں, یہاں کے ہوٹلوں میں انٹرنیشنل جو صحافی ہیں آپ کے جرنلسٹ ہیں برادری وہ ساری بسترے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ حافظ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے مسلح پکڑا ہوا ہے. یہ بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. مسلح پکڑا ہوا تہجد میں وہ جو رات کی تہجد میں وہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں, یہ اسی کا صلہ ہے سارا. اور لازمی بات ہے کہ جب قائد آپ کا جو ہوتا ہے, لیڈر آپ کا جو ہوتا ہے, جب وہ مسلح پکڑ لیتا ہے تو پھر پیچھے والے بھی جو ہے وہ نیت باندھ لیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ابھی یہ وفد آیا تھا ہمارے ایک عرب اسلامی ملک کا, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آدھا پونا گھنٹہ میٹنگ ہوئی ہر چیز کے اوپر حافظ عاصم صاحب سے قرآن کی آیت سے دلیل سنی ہے. انہوں نے جو بات کی تو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا. آج آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل ہے, آپ کا ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ہمارے وزیر خزانہ نے بتا دیا کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ $3 ارب ہمیں جو ہے جو ہمارے خزانے سے جا رہے تھے کسی دوست کو ہم نے دینے تھے اور دینے چاہیے تھے, ہم نے قرض لیا ہوا تھا وہ کر دیا. اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں کہ معاشی اعتبار سے, دفاعی اعتبار سے آپ نے مئی میں اللہ نے آپ کو کامیابیاں دی. آپ معاشی اعتبار سے سر حافظ صاحب ویسے وہ بھی ایک معجزہ ہے. بالکل, اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو خود ہمارے جو فوج کے اور اداروں یعنی فضائیہ کے اور بحریہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو تصور ہی نہیں تھا. سر مجھے لگتا ہے اس کے نام کی بھی برکت ہے. نام کی بھی برکت ہے. اور دیکھیں میں یہاں اتنا صرف بتا سکتا ہوں کہ ایک پاس ورڈ غلط ہو گیا. خیال تھا کہ یہ تو یار پتہ نہیں بہت بڑا نقصان کرے گا, یہ میزائل جہاں جائے گا اور پتہ نہیں کہاں لگے گا اور عوام پہ لگے گا یا کہاں لگے گا. ہوا اللہ نے ایسی چلائی کہ وہ ان کے جا کے تیل کے ذخیرے پہ جا کے لگ گیا, سارا تیل ہی ختم اس کے نیچے آ گیا. آپ بتائیے یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے. اچھا حافظ صاحب کوئی ایسی خوشخبری دیجئے کہ جو ابھی دوبارہ میٹنگ ہونی ہے یہ اسلام آباد ٹاکس کی, وہ بھی خیال ہے, ایک گمان ہے یا قیاس ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہی ہوگی؟ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہی ہوگی, اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ اپنے انشاءاللہ تکمیل کو پہنچیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو اس کی فائنل تقریب ہوگی اس میں بھی پاکستان کو جو وقار اور عزت ملے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر آپ نے بٹھا دیا ہے. سر یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کو ہوسٹ کر رہا ہے. جی ہاں, اور دیکھیں نا ہم تو اس دن کامیاب ہو گئے تھے. ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے جی مذاکرات کیا ہوا کیا نہیں. میں نے کہا ہمیں کیا غرض ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے ٹیبل پہ سب کو بٹھا دیا. ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے ایران کی جو قیادت ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ تسلیم کروائی ٹیبل پر بٹھا کے امریکیوں کے ساتھ. امریکیوں کو بٹھایا کہ دیکھیں دونوں طرف سے اپنے اپنے کاغذ جو تھے ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو گئے. ابھی انہوں نے حافظ صاحب ویسے جلدی سے بتا دیجئے یہ میٹنگ انشاءاللہ اسی ہفتے ہونے والی ہے؟ بس انشاءاللہ جمعۃ المبارک سے لے کر جو ہے منگل تک آپ کو بہت ساری خوشخبریاں ملیں گی. آپ دعا گو رہیے گا انشاءاللہ تعالی. حافظ صاحب بہت شکریہ, بہت ممنون ہوں آپ کا, بہت ممنون آپ کا. شفاعت بھائی آپ سے ابتدا کرتا ہوں, یہ واقعی امت کی جو اتنی ہم باتیں کرتے ہیں کہ امت جو ہے وہ غلط پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی, تو مطلب یہ حدیث کب دیکھیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فقہی اور علمی اصطلاحات کی بنیاد پر اپنی گفتگو کو شروع کیا. اچھا. اور اس کے بعد ساری گفتگو اس علمی اور تحقیقی اسلوب سے ہٹ کے تھی. اچھا, تو میری معذرت قبول کر لیں. نہیں معذرت نہیں, ہاں میں عرض کر رہا ہوں جی
کہ اجماع اور اجتہاد ایک چیز ہوتے ہیں، اچھا اچھا، دو الگ چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ڈکشنری ایسا نہیں بتاتی ویسے، لیکن میں آپ کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ ڈکشنری نہیں، کیونکہ ہم نے اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں نا، تو ہم نے اصول فقہ کی اصطلاحات کو بطور اصطلاح جب لیں گے، جو جی چاہے آپ کر لیں، نہیں میرا نہیں، جو 1400 سال سے کر رہے ہیں، مان لی بات، آپ اپنی مرضی سے جو کر رہے ہیں وہ آج آپ کر رہے ہیں۔ نہیں میرے پاس تو خیر اس کا ریکارڈ ہے، میں تو وہی بات بتا رہا ہوں کہ جو 14 صدیوں سے ان کی تعریف، ان کی ڈیفینیشن کی جا رہی ہے۔ نہیں ہے نا سر ایسا۔ اگر میں نے کوئی میں اپنے اس بیان پہ بالکل سختی سے کھڑا ہوں، کیونکہ گوگل آپ ابھی کھولیے گا تو آپ کی بات غلط ثابت ہوگی، لیکن میں اس پہ بحث نہیں کر رہا۔ آپ مجھے فرمائیے کہ امت کا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اجماع جو ہوتا ہے، سر چھوڑ دیجئے نا، میری بات، میں آپ کی تسلیم کر رہا ہوں نا بات کو۔ آپ کی، ہماری موجودگی میں آپ نے ایک بات کی ہے، تھوڑی سی تو کر لینے دیں بات مجھے۔ اجماع کہتے ہیں کہ جو انفرادی اجتہاد ہوتا ہے اس پر جب اکثریت جمع ہو جائے تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ رائے کسی نہ کسی فقیہ کی ہوتی ہے، عالم کی ہوتی ہے، مجتہد کی ہوتی ہے، مفتی کی ہوتی ہے، باقی جو آراء چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ متروک۔ اگر یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا رمضان کی تو میں آپ کے ساتھ بحث کرتا، خدا کے واسطے موضوع پر آتے ہیں نا، وقت کم ہوتا ہے نا۔ میں آ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا تو، آپ جتنے دیر آپ نے مجھے روکا اتنے بعد میں اس سے پہلے ہی پوری کر چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب رہی بات کہ امت کی بات آپ نے کی، جی، قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بے شمار جگہ پر امت کا لفظ استعمال ہوا۔ اچھا، اب اس میں جو اس وقت ہمارا ملک امت کے جس تصور کو لے کے آگے چل رہا ہے اس کا ذکر قرآن میں ان لفظوں کے ساتھ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اچھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم امت وسط ہو، تمہاری فکر میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری تحقیق میں اوسط، مطلب افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ افراط و تفریط یہ ہے کہ، تفریط یہ ہے کہ آپ کفر کو بھی، اعتدال کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اعتدال کا لفظ۔ اگر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جی جی، وضاحت ہی کرتا جا رہا ہوں، جی جی، اگر آپ مجھے بولنے دیں تو۔ جی جی، تفریط ہوتا ہے کہ آپ کفر کو بھی اسلام کہہ دیں، افراط یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کو کفر کہہ دیں۔ اچھا، وسط یہ ہے کہ جو اسلام کہتا ہے اس پر رہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت قرآن کے اس تصور کے مطابق چل رہی ہے کہ آپ اپنے فکر میں اعتدال رکھیں، نہ افراط پیدا ہونے دیں، نہ تفریط۔ آگے جو قرآن کے لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ شہداء علی الناس، کہ تمہیں لوگوں پر شہداء، یعنی وہ ہم نے امت بنائی ہے کہ جو تمام جھگڑوں سے، اختلافات سے ہٹ کر اپنا جو مقام ہے کہ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو دلائل کے ساتھ قائل کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ وہ تو ایک آیت الحمدللہ ہم سب علماء کو آتی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ لیکن آج کے اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کی قیادت اس کے مطابق کہ انسان اعتدال سے افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی غیر جانبدارانہ، کیونکہ یہ اب صورتحال بن گئی ہے، سیاسی صورتحال ہے، ملکوں کے درمیان صورتحال ہے۔ ادھر ایک امریکہ ہے، ادھر سعودیہ ہمارے عرب بھائی ہیں، ادھر ایران ہے ہمارا مسلمان بھائی ہے، ادھر ہم ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے ہمیں اعتدال کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اگر ہم اعتدال سیاسی رائے نہیں پوچھ رہا آپ سے، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں مجھے شامل کرنے دیں ثاقب بھائی کو، سب کو شامل کر لوں۔ حضور ان حالات میں جو امت کا جو تصور ہے وہ کہاں نظر آ رہا ہے، اور وہ کہاں پر ہے امت جس کا ہم ساری زندگی ذکر کرتے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بلال بھائی، اس سوال کا جواب آپ کی گفتگو میں پہلے بھی آ چکا ہے کہ عوامی سطح پہ اس امت کا وجود ہر دور میں قائم رہا، لیکن اب چونکہ شناخت جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی یا قوم کی، وہ ان کے لیڈران سے ہوتی ہے، ان کے جو اقتدار کے ایوانوں میں لوگ ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے۔ ان کا باہم آپس میں اختلاف جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس چیز کو کنسیو کر رہے ہیں کہ شاید امت کا وہ کانسیپٹ یا وہ نظریہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن عوامی سطح پہ جب آپ جاتے ہیں تو ابھی حالیہ انسیڈنٹ میں بھی آپ دیکھیں تو تمام امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں ان کی جو عوام تھی اس کی اکثریت وہ کھل کر مذمت کر رہی تھی حملوں کی، اور وہ اپنے اس اسلامی ملک اور اسلامی ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو یہ امت کا یہی تصور ہے کہ آپ اجتماعی طور پر جو آپ کا وزڈم ہے، جو آپ کی کو اب جب مسلمانوں کو دیکھیں گے تو آپ امیر ریاست جو ہے اس کو الگ کریں گے،
لیکن جو ان کے فالوورز ہیں ان کو الگ دیکھیں گے. مسلمان جب ایک ریاست کے اندر آپ جس کو امیر بنا رہے ہیں اس کے ساتھ عوام ہی نہیں ہے تو امت کا تصور پھر اور بہت ڈیلیوٹ ہو جائے گا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اب کچھ ممالک تو ایسے ہیں اسلامی دنیا کے کہ جہاں پہ ویسے ہی بادشاہت کا نظام ہے، وہاں پہ تو عوام کی رائے ویسے ہی نہیں آ رہی. کچھ ممالک انہوں نے کوئی کفر کا حکم تو نہیں سنا. نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو عوام جو ہے نا وہ مثلا پاکستان ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ووٹ سے لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے لیے اپنی قیادت کو، اپنے وزرائے اعظم کو. اب ہر ملک میں یہ نظام اس طرح سے رائج نہیں ہے، اسلامی امہ کی بات کر رہا ہوں. سو اس لیے ہم اس چیز میں یہ فرق رکھنے پہ مجبور ہیں کہ جب ایک بادشاہت کا نظام ہے وہاں کی عوام کیا سوچ رہی ہے. عوام نے اپنی رائے دے دی کھل کے. جب ایران پر حملہ ہوا یا اس سے پہلے غزہ پر جب حملہ ہوا تو ریاستیں جو بھی موقف لیں یا ان کے جو بھی معاملات ہوں وہ الگ ہیں، لیکن امت کے طور پر جو عوام کا نظریہ ہے، جو عوام کی رائے ہے، وہ بڑی واضح ہے. ڈیموکریسی بہت زیادہ پروموٹ ہوگی اسلام میں. اب دیکھیں یورپ کے آپ دیکھ لیں ممالک، وہاں کی عوام جو ہے کس کثیر تعداد میں نکلے جب غزہ پہ اٹیک ہوا، جب بے گناہ. وہ ہماری امت نہیں ہے نا. امت نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہاں بھی حکمران جو تھے وہ الائز تھے. امت میں کوئی نہیں نکلا. امت میں عوام غیر امتی نکلے. عوام نکلی اس امت کے لیے غیر امتی نکلے. وہ نکلے، لیکن عوام مسلمانوں میں بھی نکلی، پاکستان میں بھی لوگ نکلے، ایران میں بھی نکلے، لبنان میں نکلے، یمن میں نکلے. لوگ نکلے، نیشنلزم کے لیے نکلے اپنی اس آواز کو پہنچانے کے لیے. اچھا، اب اصل چیز جو ہے نا وہ ہے ذاتی اور قومی مفاد جو ہے ان کو ہم اجتماعی مفادات پر ترجیح دے رہے ہیں. اچھا، جو اگلا سوال جو آئے گا نا کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ کیوں پھر مختلف بلاکس میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اپنے ذاتی اور اپنے قومی مفاد کو اجتماعی یعنی امت کے مفاد پر ترجیح. یہ بڑی اہم بات کر دی ثاقب بھائی نے. اگر ایک حاکم جو ہے، مسلمان حاکم کی میں بات کر رہا ہوں، میں اب یہ مثال جو ہے وہ اگر پیچھے سے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادب کی بات نہ رہے، لیکن میں یہاں لیتا ہوں. اب مسلمان جو ہیں وہ اپنے حاکموں کی بات ہی سنیں گے نا. آپ نے یہی سکھایا نا، میں اپنے حاکم کی بات سنی جب تک وہ کفر کا آپ کو نہ کہے، آپ نے اسی کی بات سنی ہے، وہ الیکٹڈ ہو یا نان الیکٹڈ ہو. لیکن اب ہم یہ کہیں امت کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ حاکم الگ دیکھنا ہے ہم نے اور امت الگ دیکھنی ہے، تو بٹوارا تو ہم نے یہیں پہ کر دیا. پھر ہم نے وہ اپنی ساری تاریخ جس میں کہ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ حاکم کو آپ نے ماننا ہے اگر وہ آپ پہ آ گیا ہے، جب تک کہ وہ کفر کا فتویٰ نہ دے. اس تناظر میں مجھے بتائیے کہ آج آپ کو جینونلی کیا کہیں امت مسلمان نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو عزت، شرف اور افتخار جتنا شکر ادا کریں کم ہے. بے شک ایسا ہی ہے. صرف امت مسلمہ میں نہیں، تمام اقوام میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے. اور ساری دنیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ یعنی جو جہاں ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، نفرت کے پیغام دیے جا رہے تھے، جہاں امن کی بات صرف ہو نہیں رہی بلکہ عملی طور پہ امن دکھایا گیا ایک میز پہ بٹھا کے. اور جو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے نا، جب مثال کے طور پہ ہمارا وہ میں لفظ لعنتی استعمال کرنے لگا تھا، نہیں کرتا، جو ہمسایہ ملک ہے ہمارا، وہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہا تھا، اس وقت وہاں پہ ایک موت کا ہو کا عالم ہے. حقیقت ہے، میڈیا پر بھی ایسا ہی ہے. وہ اینکر پاگل ہو گئے ہیں، لائیو پاگل ہو گئے ہیں، کرسیاں پھینکنے لگ گئے ہیں. ایسا ہی ہے. ایسی کیفیت لگتی ہے کہ جیسے جہنم سے پہلے وہ دنیا کی آگ میں جل رہے ہیں، لوٹ ہو رہے ہیں. یہ حالت ہے. تو الحمدللہ جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. تو الحمدللہ تمام اقوام عالم پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے. اور دوسرا جہاں تک آپ نے امت کے حوالے سے بات کی اور حکمرانوں کے حوالے سے، اب دیکھیے الناس علی دین ملوکہم ایک نفسیاتی بات ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. یعنی جو حکمران ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے، جس طرف چاہے انہیں لے کے جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر اسلام نے ہمیں ایک پیرامیٹر دیا ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اب جس کی بھی تم پر اطاعت واجب ہے نا، کہ فلاں تمہیں مثلا جیسے ماں باپ ہو، کوئی اور ہو، حاکم ہو، لیکن جہاں پر خالق کی معصیت و نافرمانی کا وہ تمہیں کہہ رہا ہے وہاں پر اس کی اطاعت بالکل واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب موجودہ حالات کے سینیریو میں ایک امت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تزال امتی بخیر ما تحابوا. جب تک میری امت آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے گی ہمیشہ ان میں خیر اور بھلائی ہوگی. محبت کرے گی جب تک آپس میں ان کی محبت رہے گا.
اور جب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں آ جائیں گی اور بجائے یہ کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے کسی دشمن کی طرفداری کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امت میں وہ خیر اور بھلائی نہیں ہے کہ جیسے اس امت پہ میرے نبی باقر بھائی وقفے پہ جانا ہے، واپس آ کے یہ سوال سب سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ تو ہمیں نہ مائکرو لیول پہ نظر آ رہا ہے نہ میکرو لیول پہ نظر آ رہا ہے. ہم تو نفرتوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے رسول کی اس حدیث کے بعد کہ پھر ہم امت ہیں، تو پھر دوبارہ نہیں سوچنا چاہیے. امت ہے لیکن خیر و بھلائی نہیں ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، بات ہو رہی ہے کہ آج کے جو کشیدہ حالات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ امت مسلمہ جو ہے اس نے اپنا کردار کتنا اچھا یا کتنا برا ادا کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر اس کو پریسائسلی ذرا فوکس کر کے دیکھا جائے تو باقر بھائی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب تک مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت نہیں ہوگی تب تک ان کے اندر خیر و برکت والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اب شفاعت بھائی، مسلمانوں کے اندر جو محبت کا پہلو ہے یہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں، ہے بھی، لیکن ہم بٹے ہوئے بھی تو ہیں نا. وہ ہم ریاستی سطح پر دیکھ لیں، اجتماعی سطح پر دیکھ لیں، جس بھی سطح پر دیکھ لیں، ہم تو اکٹھے ہیں نہیں. تو پھر اگر آپ بڑے پیراڈائم پر دیکھیں گے تو پھر اکٹھے نہ ہونا بھی تو ایک پھر نیچرل فیکلٹی لگتا ہے نا. دیکھیے، امت کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ ہے عقیدہ. اچھا، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا، آخرت پر، قبر پر، جنت پر. ہم بحیثیت اعتقاد کے امت ہیں. اچھا، لیکن اب بحیثیت ریاست کے ہم ایک ریاست. آپ کو لگتا ہے عقائد میں بٹے ہوئے نہیں ہیں؟ عقائد میں نہیں بٹے ہوئے. اچھا، عقائد جو میں نے 4-5 بیان کی ہیں یہ بڑے بڑے عقائد یہ عقائد میں ہم اکٹھے ہیں. باقی ہمارے مسلکی افکار ہیں. اچھا، اس میں ہم 14 صدیوں سے ہم لڑ رہے ہیں، کہیں 2 صدیوں سے لڑ رہے ہیں. تو محبتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ ہیں جی، محبت کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر عقائد میں اکٹھے ہیں تو محبت کیوں کہاں؟ ہم بیٹھے نہیں آپس میں، یہ محبت نہیں ہے. نہیں، وہ تو انویٹیشن پہ آتے ہیں نا. تو آ گئے نا. اگر خدا نہ خاصا ہماری محبتیں نہ ہوتی تو ہم آپ لاکھ ہمیں انویٹیشن دیتے، ہم نہ آتے. آپ پوچھتے کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایسا نہیں، جہاں آپ بٹھا دیں ہمیں آپ پر اعتماد ہے نا، آپ کی عزت ہے، اس لیے ہم آ جاتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ نا شفاعت بھائی پوچھتے بھی ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ حقیقت ہے بات ہے نا. نہیں، وہ پوچھنا تو چاہیے، کیونکہ مجھے بھی رمضان میں میرے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ میں نے اس کے باوجود بھی نہیں پوچھا. میں نے کہا موت ایک دن آنی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے اعتقاد ایک ہیں، مسلکی افکار مختلف ہیں. اگر ہم ان ممالک کی بھی ہیں مسلکی افکار، ممالک میں بھی ہیں. میں اس طرف مسلکی افکار مختلف ہیں. باقی ہمیں سوچنا چاہیے سب سے پہلے اپنی ریاست کا. میں پاکستان میں موجود تمام مسالک کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ پاکستانی بن کے سوچیں اور پاکستانی بن کے رہیں. اور آپ نے فرمایا نا کہ اختلاف، دیکھیں اختلاف جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ منیمائز ہے یا میکسیمم ہے. سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، نہیں، سیاسی نفرت کا رنگ نہیں دینا چاہیے. نفرت دیکھیں اب ہے نا کہ بھئی ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے اس ایران اور امریکہ اور اسرائیل وار میں. ہمیں کیا، یہ ایک ہماری حکومت جو ہے وہ ہماری قیادت ہے، وہ ہماری امامت ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے. اگر کسی کو اختلاف ہے بھی صحیح ان سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اختلاف ہوتا ہے صحابہ کے دور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک اسلامی ریاستوں میں یہ اختلافات ہوتے رہے. اختلاف جو ہے نا اگر آپ اسے بند کر دیں گے تو پھر امت میں تحقیق، اجتہاد اور جہد کا راستہ بند ہو جائے گا. لہٰذا اجتہاد ہو یا کوئی اختلاف ہو، اختلاف رکھیں، اس کو جھگڑا نہ بنائیں. اچھا، مجھے بتائیے باقر بھائی، جواد بھائی نے بڑی اچھی بات کر دی کہ جو اختلاف ہے وہ ہونا چاہیے. مجھے بتائیے کہ 76 سال کی تاریخ ہے پاکستان کی، ماشاء اللہ تعالیٰ. اب مجھے حافظ صاحب کی بات جو ہے نا وہ بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں، عاصم صاحب، وہ جب بھی کسی کانفرنس میں جاتے ہیں تو جو دلیل ہے نا قرآن کی آیت سے دیتے ہیں. تو بڑی صحت مند بات نکلی نا، ایک فوجی سے زیادہ ایک عالم کی بات نکلی. مجھے بتائیے کہ اگر اختلاف ہم اتنا صحت مند سمجھتے ہیں تو اس اختلاف کے جو پھل کھانے تھے ہم نے، وہ میں نے اور آپ نے کیوں نہیں کھائے ابھی تک؟ وہ پھل کھانے چاہیے تھے نا، کیونکہ یہ تو رحمت ہے. تو پھر وہ کیوں نہیں ہم نے کھائے؟ کچھ کڑوے ہو گئے پھل. وہ یار شفاعت بھائی 2 منٹ دینے آپ نے باقی بھائی کو. 20 سال کھائے ہیں گزشتہ 30 سال. اچھا، کھائے ہیں. دیکھیے
یہاں پہ اس سے میں لاکھ ہیں یہ کروں گا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ در حقیقت جیسے شفاعت بھائی نے کہا کہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں سوچنا چاہیے. اب اس میں ایک اور چیز اہم ہے حدیث کے تحت کہ در حقیقت امت کیسے بنے گی پریکٹیکلی عملی طور پہ. رسول خدا نے فرمایا من اصبح لا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو اس حالت میں صبح کر رہا ہے وہ مسلمانوں کے امور کا اہتمام ہی نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے. اگر میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ فلسطین میں جو مظلوم مسلمان ہے یہ ذرا پھر سے کہنا، یہ حدیث پھر سے کہنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اصبح لا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو اس حالت میں صبح کر رہا ہے وہ مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہیں کر رہا، وہ مسلمان نہیں ہے. اسی امت کہتے ہیں رسول خدا جو بنانا چاہتے تھے. یعنی اگر مشرق میں بیٹھا ہوا ہوں تو مغرب میں بھی اگر کوئی مسلمان موجود ہے. وہ کانٹے والی حدیث ہم سناتے ہیں نا بار بار کہ تکلیف ہوتی ہے. ہاں جی تکلیف ہوتی ہے تو سارے بدن کو وہ درد محسوس ہوتا ہے. پھر دوسری حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امت کیسے بنتی ہے اور مسلمان کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ لیس بمسلم. آپ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے ایک مسلمان کی ایک ندا فریاد سنتا ہے، وہ کہتا ہے اے مسلمانوں میری فریاد سنو، فلم یجبہ، اور دوسرا جو مسلمان ہے اس کی فریاد کا کوئی جواب نہیں دیتا، رسول خدا نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے. اوف توبہ. ایک مسلمان کو کہیں بھی دوسرا مسلمان اگر بلا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. کسی بنیاد پہ انکار نہیں کر سکتا، کسی بنیاد پر انکار نہیں کر سکتا. رسول خدا کی حدیث ہے. گویا آپ نے کہا فلیس بمسلم، کیا مطلب؟ یعنی جو اسلام سے اصل اس کا رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو پہلے بھی میں نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جب تک آپس میں محبت ہے اس وقت تک خیر و بھلائی رہے گی. اب اگر کوئی اس کی فریاد نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ ہے اس کے لیے اس کے دل میں محبت نہیں. درست. میں تنقید نہیں کر رہا، تکمیل کے چاہتا ہوں. اب امت ہمیں بلا رہے ہیں، ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. ادھر سے افغانستان سے بلا رہی ہے امت، ادھر سے ایران میں بلا رہی ہے، ادھر سے یمن میں بلا رہی ہے، عراق میں، شام میں، لبنان میں. اب کدھر جائیں گے آپ؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں. نہیں آپ ایک منٹ، میں جواب دے رہا ہوں. نہیں میں بات پوری کدھر جائیں گے؟ وہ بات پوری نہیں کرنی ہے آپ نے. مجھے گزارش ہے، پتہ نہیں آپ کی میرے ساتھ سمجھ کیا پراکسی وار ہے میرے ساتھ، کیا بات ہے مجھے نہیں. کتنی دفعہ آپ کو کہا ہے؟ صرف کتنی دفعہ کہا ہے؟ او حضور میرے ہاتھ جڑے ہیں، میرے ہاتھ جڑے ہیں. صرف ایک جملہ کہا ہے کہ آپ نے ممالک کا نام نہیں لینا. نہیں میں اب یہ جو پھڈا ہے نا جو آپ ڈالتے ہیں، پھڈا نہیں کر رہا. پیمرا کا نوٹس ہمیں آئے گا، پھر یہ قوم جو ہے یہ بٹ جائے گی. اگر یہ جملہ مجھے پورا کرنے دیتے تو کبھی نوٹس نہیں آئے گا. یار نہ کریں نا خدا کے جملہ پورا کرنے اس بات کو پالیسی کے تحت کہہ چلو میں نہیں لیتا نام، جملہ تو پورا کرنے دیں اس نام کے علاوہ. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میرے منشا کے مطابق، میرے ذہن کے مطابق، میرے مسلک کے مطابق امت کی آواز پر آواز دینی ہے، تو یہیں سے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کی سیاست کے پابند ہیں، ہم پاکستان کے ریاست کے پابند ہیں، ہم پاکستان کے سیاسی اور عسکری قیادت کے پسند ہیں. دیکھیں اب یہاں پہ اب میرا ریاست کے کوئی ساتھ بھی عالم ہونا اس کے لیے یہ معاملہ واضح ہے. اب اس میں ہمیں قرآن نے رہنمائی دی ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ہرگز ظالموں کی طرف قلبی جھکاؤ بھی نہ رکھو، ٹھیک، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ناصر و مددگار نہیں ہوگا. یہاں پر جو اللہ نے بہت خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے، یہ نہیں کہا تم ظالموں کی صف میں کھڑے ہو، ان کی طرف سے گولی چلا رہے ہو. الرکون کا مطلب یہ ہے صرف میرا قلبی جھکاؤ اس طرف ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو ظالم اس پہ ظلم کر رہا ہے، میزائل مار رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے، کم از کم چلو آپ قرآن کے تو ہم اس تعلیم کو دیکھ لیں کہ ہمیں ظالموں کی طرف جھکاؤ کم از کم نہیں رکھنا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری عسکری قیادت نے صرف ایک فوجی عمل نہیں کیا، پاکستان کا امیج نیوٹرل کے طور پہ اگر لایا نا، کہیں امت کو اگر اکٹھا کیا ہے، اگر امت کو اکٹھا کیا ہے تو ہماری قیادت نے کیا. اور وہ نیوٹرالٹی جو ہے اس کو ماننے والے کون ہیں؟ امریکہ. ٹھیک ہے نا. اس نیوٹرالٹی کے تحت یہ بڑی بات ہے نا، نیوٹرالٹی ایک بڑے قومی نہیں، ایک دنیاوی پیراڈائم کے اندر ایک یونٹی لے کر آیا ہے نیوٹرالٹی. یہ نیوٹرالٹی جو ہے یہ قومی سطح پر بھی نظر آنی چاہیے، یہ مذہبی طور پہ بھی نظر آنی چاہیے. یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں
کہ یہ نظر آنی ہمیں فلسطین کے معاملے میں بھی چاہیے تھی. رمضان سارا ہم نے فلسطین پہ کیا ہے لیکن وہاں نظر نہیں آئی, وہاں بھی ہم اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے. واپس آؤں گا تو آپ سے شروع کروں گا. واپس آتے ہیں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں نا, بڑے ادب کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ ایک موضوع کے اوپر بھی اگر اکٹھے نہیں ہیں لیکن اتحاد امت جو ہے اس کو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمیں خود تو اکٹھا کہیں ہونا چاہیے نا, کہیں اپنا انٹلیکچوئل لیول آپس میں ملے گا تو آگے جا کے کوئی اجتہاد اور اجماع کے اندر بات ہوگی نا. جو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا اس پر آئیے. بلال بھائی, اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں تو طاقت کی زبان سنی جاتی ہے. ہاں, جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے نا تو آپ آپ کا غلط بھی صحیح ہوتا ہے, آپ اہم بھی ہو جاتے ہیں, آپ کی عزت بھی ہوتی ہے, آپ کا سب کچھ ہوتا ہے. یہ بات مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں. لاسٹ مئی میں اللہ رب العزت نے جو پاکستان کو بنیان مرصوص سے ایک ابتدا دی ہے نا, کہ جس میں اللہ نے موقع دیا اور آپ نے اپنی طاقت دکھائی. اب وہ جو انڈیا کی زبان تھی دنیا میں, جی یہ ٹیررسٹ اور یہ اس طرح نان اسٹیٹ, وہ بدلنی شروع ہو گئی. وہ ایک دم بدلی کہ جو ملک, جو قوم, جو ریاست چند گھنٹوں میں انڈیا کو گھٹنوں پہ لا سکتی ہے, 4 گھنٹے, اور وہ 4 گھنٹوں میں, اور وہ جا کے کہیں کہ جناب آئیں اور ہمیں بچائیں, ان کو کیا ضرورت پڑی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ یہ جا کے ان کے اندر کچھ کریں, جب یہ سامنے سے کر سکتے ہیں. اب سوچ بدلی. اس کے بعد پاکستان آیا لیڈنگ رول میں. اللہ نے پھر پاکستان کو جب لیڈنگ رول دیا تو اس قیادت نے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے قرآن مجید اور احادیث پہ غور و فکر کے بعد اپنا رول متعین کیا کہ ہم نے کیا رول, اور وہ رول تھا ایک انڈیپینڈنٹ رول اور ایک ایسا رول جس میں نیوٹرل رہ کے آپ نے کسی کی سائڈ. اب یہ جو بات ہے نا, بڑی میں توجہ چاہوں گا آپ کی. ایک حدیث مبارکہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گروہ آزادی پا گئے, جہنم سے اللہ نے انہیں آزاد کر دیا. 2 گروہ, ایک جو غزوہ ہند میں ہوں گے, دوسرے وہ جو لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں گے. یہ ابھی آنے والے ہیں, ٹھیک ہے. غزوہ ہند اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں یہ 2 گروہ فرمایا کالے جھنڈوں والی جو حدیث ہے. لشکر عیسیٰ علیہ السلام, اس کا جو بیٹل فیلڈ ہے وہ مشرق وسطیٰ ہے. ٹھیک. غزوہ ہند کا بیٹل فیلڈ یہ ہمارے وہاں ہم ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ چیزیں جو ہیں انٹر لنک ہونی تھیں, یہ جڑنی تھیں. اب نئے بلاکس بنے. ہمارے پڑوس میں ایک ملک جو ہے وہ کچھ ملکوں کا اتحادی رہا, اب وہ آیا نئے بلاک میں. غزوہ ہند کی وہ دیکھیں ساری چیزیں اب آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں. اب وہ آیا اس بلاک میں جس میں غزوہ ہند میں, اور جو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قول مبارک ملتا ہے کہ ہندوستان کی ہوا سے بہتر ہوا نہیں ہے کوئی. تو اب وہ نقشے ہمارے سامنے واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں. آنے والے وقت میں لشکر عیسیٰ بھی ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے, غزوہ ہند کا لشکر بھی واضح ہوتا چلا جا رہا ہے, بلاکس واضح ہوتے چلے. یہ بڑی اہم بات کی کہ غزوہ ہند جو ہے اور لشکر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی جو ہے یہ اب جڑتی ہوئی باتیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اور کالے جھنڈوں والی حدیث جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر جو موجود ہے, لیکن ان کے فالوورز کم ہیں اور الٹیمیٹلی تقریباً 313 جو ہے وہ ان کے ساتھ پہاڑی کے اوپر جائیں گے, طور کے اوپر. یہ ابھی لگتا ہے آپ کو کہ مسلمان جو ہیں یہ ایک نئی سوچ اور نئی فکر کے ساتھ ابھریں گے دوبارہ؟ اب دیکھیے جو عبداللہ ثاقب صاحب نے بہت خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ جو آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول سے پہلے جو مختلف وہاں پہ بلاک ہوں گے, احادیث کے مطابق یعنی ایک جو ہے خراسانی کا خروج ہوگا. یعنی خراسان کے علاقے میں کالے جھنڈے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اگر تمہیں برف پر گھسٹ کر بھی جانا پڑے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ. ایک یہ حدیث ہوگی. دوسرا آپ نے کہا کہ یمانی کا خروج ہوگا, یمن کے حالات کی طرف, اور آپ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف مختلف جھنڈے اٹھیں گے, بلائیں گے آپ کو, لیکن جتنی جلدی وہ یمانی آپ کو امام مہدی تک پہنچائے گا اور کوئی نہیں. اور یمن بڑا تھا اس وقت. جی بالکل, یمن, ہاں جی, ایسے خراسان بھی بڑا تھا. اور اسی طرح تیسرا جو آپ نے فرمایا سفیانی کا خروج ہوگا. سفیانی کا خروج کہاں ہوگا؟ بلاد شام سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو سفیانی ہے یہ امام مہدی کے مقابلے میں لشکر تیار کر رہا ہوگا. یعنی اب 2 ہمیں پتہ چل گیا, یعنی ایک علاقہ خراسان اور یمن کا جو اس زمانے کے مطابق اگر ہم جغرافیائی طور پہ دیکھیں یعنی یہ آپ کو امام مہدی کے قریب کریں گے, یعنی حق کے لشکر ہوں گے. اور دوسری طرف سفیانی کا لشکر ہوگا جو شام کے بلاد کے علاقے میں ہے, یہ آپ کو امام مہدی مقابلے میں لے جائے گا. یعنی بظاہر یہ تینوں جو ہمیں لشکر نظر آ رہے ہیں
اسلام کے نام پہ جھنڈے میں بلند. آخری جملہ آپ سے لے لوں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو باتیں ہمارے دونوں بھائیوں نے کہی ہیں کتابی باتیں ہیں, یہ اچھی صحیح حدیث کی حدیث ہے یہ کتابی باتیں, اور حدیث کے بھی درجات ہوتے ہیں, ایسے نہ صحیح بخاری پہ, یعنی ضعیف بخاری ہے, آپ علمی تحقیقی باتیں عوام کے سامنے رکھا کریں لوگوں کے, یعنی بخاری ضعیف ہے, بخاری کی حدیث ضعیف ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری کی مجھے ضعیف. دو بندے نہیں بولنے دیں گے تو میں پہلے تو اچھا چلیں جی جی میں تو ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, دو بسم کا میں اللہ. کیسے کروں. اچھا جی, یہ کتابی باتیں ہیں, ہمیں کتابی باتوں سے باہر آنا چاہیے. غزوہ ہند آپ اب 14 صدیوں میں 4 دفعہ آپ لڑ چکے ہیں, اچھا آپ ہسٹری پڑھ لیں. جی 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 جی, آج پھر آپ غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں 2 لشکروں کا ذکر ہے, میں نے جو عرض کی ہے اس کو دونوں کو آپس میں دیکھنا پڑے گا, مجھے بولنے دیں, دونوں کو دیکھنا پڑے گا. میں یہ کرتا ہوں, ہم 4 دفعہ جب بھی ہسٹری کر چکے ہیں, 4 دفعہ غزوہ ہند کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, جب 4 دفعہ, یا تو وہ کہیں کہ وہ جو اس وقت نعرے لگے یہ غزوہ ہند ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک نہیں تھا, ٹھیک ہو گئی بات, کہ آپ کو مزید غزوہ ہند کی ضرورت ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کو آخری وقت کہہ کے قیامت کی علامتوں پر بات کر کے اور ان شخصیات کی آمد میں خود بھی بیٹھے رہنا اور دوسروں کو بھی بٹھائے رکھنا, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں. مطلب عملی قدم خود بھی تو کچھ کرو نا, خود بھی تو کچھ کرو, انہوں نے تو آنا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن ان کے بارے میں بھی جو تفاصیل ہیں وہ صحیح روایات کی روشنی میں بیان کرنی چاہیے, تاکہ لوگوں نے ہم سے عقیدہ لینا ہوتا ہے. ہم کر رہے ہیں, عملی کام ہو رہا ہے اس وقت, یہ جو بلاگز, بڑی مہربانی, یہ بات جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی میں اپنے مہمانوں سے دوبارہ بھی کرتا رہوں گا, اور اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ضرور پہنچیں گے کہ یہ آخری وقت کی جو روایتیں ہیں یہ کتنی صحت مند ہیں یا نہیں ہیں. بہرحال یہ ایک گفتگو ہے, اس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی جاری رکھیے گا, اور ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی تو ہم بھی جاری رکھیں گے. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.